मगर सुनो प्यारे, ये तुम्हारे घर की बात है। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन पाक है। कब पैदा हुआ ये बच्चा? रमजानुल मुबारक का महीना, उससे पहला जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में ये बच्चा पैदा हुआ। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए, फॉर्म भरा जा रहा है, महबूब से कहा जा रहा है, आका से कहा आपका नवासा इम्तिहान देने के लिए तैयार है कि नहीं? का कैसा इम्तिहान? का इम्तिहान देगा जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला। का क्या होगा? का 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर इस्लाम को बचाना होगा। बच्चे शहीद होंगे, सब्र करेगा, मगर इस्लाम को बचाना होगा। खुद भी 72 जख्म खा करके शहीद होना है, इस्लाम को बचाना है। नाना ने वायदा कर लिया, फॉर्म भर दिया। अब नबी की आंखों में आंसू हैं। फातिमा पूछ रही है, अब्बा जान क्या बात है? कहा बेटी तुम्हारा बेटा इम्तिहान देगा, क्या होगा? तुम्हारे खानदान वाले छोटे छोटे शहीद होंगे, हुसैन भी शहीद होंगे, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। मैंने वायदा कर लिया कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। फातिमा कहने लगी अब्बा जान, फातिमा का दूध इसकी रगों में, अली का खून इसकी रगों में, मेरा सपूत है, सब बर्दाश्त करेगा, मगर नाना का सर झुकने नहीं देगा। अब बताओ, नबी भी ट्यूशन पढ़ा रहे, फातिमा ट्यूशन पढ़ा रही है, कह रही है बेटा तुम नाना का सर झुकने मत देना मेरे लाल, वरना दुनिया क्या कहेगी। फातिमा का दूध रंग नहीं लाया मेरे लाल, तेरे सामने छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जाएंगे, बोल क्या करेगा? कहा माँ सब्र करूंगा, नाना के दीन को बुलंद करूंगा। कहा तेरे भाई अब्बास के बाजू कटेंगे। कहा अम्मी जान सब्र करूंगा, दीन को बुलंद करूंगा। कहा तेरे घर की बच्चियों के हाथ में हथकड़ियां पड़ेंगी। कहा सब्र करूंगा मगर दीन को बुलंद करूंगा। कहा तुझे भी शहीद किया जाएगा, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। कहा माँ आपका खून आपका दूध जाए नहीं जाने दूंगा। अगर ये तो मेरे इतने हैं, पूरा खानदान हो और पूरी जिंदगी मुझे भूखा प्यासा रखा जाए, तब भी मैं नाना के सर को झुकने नहीं दूंगा। जो मेरे नाना ने फॉर्म भर दिया है, जो मुझे इम्तिहान देना है, मैं अली का बेटा हूँ, अली का। मैं करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं जाऊंगा, करबला में मैं अपने बच्चों की प्यास नहीं बुझाऊंगा, करबला में बच्चों के लिए पानी के लिए एड़ी नहीं मारूंगा, करबला में बच्चों को नहीं बचाऊंगा बल्कि इस्लाम को बचाऊंगा। नाना का क्या हुआ वायदा पूरा करूंगा। अली कह रहे हैं बेटे सुन, अगर मैं होता तो ये इम्तिहान मैं देता, मगर मेरे लाल तेरे कांधों पे वो इम्तिहान है जो आज तक न किसी नबी ने दिया, न किसी वली ने दिया, न किसी शहीद ने दिया। बेटे तू अली का सपूत है, तेरा बाप बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बनाने वाला अली है। दुनिया अली की ताकत को जानती है, दुनिया ये ना कहे शेर खुदा का बेटा था और गीदड़ों जैसा काम कर गया। बेटे याद रखना, अली का सर झुकने मत देना, नाना का सर झुकने मत देना। हुसैन बोले बाबा परेशान मत हो, वो बच्चे और होंगे, मैं तो फातिमा का बेटा हूँ, मैं जैनब का बहन, मैं जैनब का भाई हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं हसन का भाई हूँ। हुसैन 3 दिन क्या अगर 10 दिन भी भूखा रखा जाएगा, हुसैन सब्र करेगा। छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन सब्र करेगा। तो सुनो, कान खोल के सुनो।
سنو، میرے حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، میرے حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، میرے حسین کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں گئے تھے، میرے حسین کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین کربلا میں جو گئے تھے نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے گئے تھے، علی کا سر اٹھانے گئے تھے، فاطمہ کا سر اٹھانے گئے تھے، اپنے خون سے وہ تاریخ لکھنے گئے تھے، دنیا والوں کو دکھا دیا حسین نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی بلکہ دین اور اسلام کی مدد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی لڑنے جاتا تو 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا؟ ان پگلوں سے پوچھو جو یہ باتیں بناتے ہیں، حسین یار کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، اور اگر لڑنے جاتے نا تو پوری دنیا ایک طرف، یہ اتنے فل پاور تھے، ایک بچہ بس کربلا میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، او آسمان تو میرے نانا کے صدقے میں اگر بنا ہے تو تجھے قسم ہے نانا کی نیچے آ جا، رک جاتا کیا وہ؟ زمین سے کہتے ہو زمین تو میرے نانا کے صدقے میں بنی ہے اور تجھے میرے نانا کی قسم پھٹ جائے ان سب کو زندہ نگل، کوئی بچتا؟ مگر مارنا نہیں تھا، اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ بے شک 6 مہینے کے بچوں کیوں لے کے گئے؟ چل رہا تھا نا وہ شیر چل رہا تھا نا، شیر کیا تھا ہے معلوم آپ کو؟ کسی کو یاد ہے ابھی؟ جو ہاں ریت پہ جو دہکتی ریت کے، بے شک سبحان اللہ، میں آگ بھی لکھا لیکن ریت پڑھیں گے، اچھا جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بے شک سبحان اللہ، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے زندہ باد زندہ باد، بہت دنیا کو دھویا وہ حسین۔ بہت پیارا شعر مجھے بھی پسند ہے، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، کیونکہ کربلا میں دین بچانے گئے تھے نا، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ ہے، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت، الحسینی نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ 10 محرم ہے، اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ اللہ امام حسین پاک کی شہادت کا وقت ہے۔ اب اس سے پہلے کی بات سنو، امام حسین پاک اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے، سننے کی بات ہے، اور جا کر کے کہنے لگے، او بیٹے امام زین العابدین، 3 دن کے بھوکے پیاسے بخار کے مارے تپ رہے تھے، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ بخار میں کمی آ گئی،
गई, कहा बेटा हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। अल्लाह अल्लाह कहा अब्बा जान मैं भी जाम शहादत पीना चाहता हूँ। कहा बेटा अब तुम्हारे बाप की बारी है, इस्लाम को जिंदा करना है, अब मेरी कुर्बानी का वक्त है। हुसैन वहां से तसल्ली देके चले, अपनी बीबियों से कहा ओ मेरी बीबियों सुनो तुम्हें इजाजत है। हुसैन तो चला, नाना का वायदा वफा करने चला, अगर तुम जाना चाहती हो तो अपने अपने घर जा सकती हो। सारी बीबियों के आंख में आंसू, कहने लगी हुसैन हम नहीं जाएंगे, हम शहीद होंगे तो तुम्हारे साथ और असीर होंगे तो इनके साथ। अल्लाह अल्लाह अब हुसैन उन्हें समझा करके अपनी बहन के पास आ गए, हजरत सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह बहन के पास अब क्या जुमले बोलेंगे, बहन वहां खड़ी है, भाई यहाँ खड़ा है, हजरत अली असगर शहीद हुए रेत पे लेटे हैं, अली अकबर शहीद हुए लेटे हैं, ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे हैं। ज़ैनब कभी उन शहीदों को देखती है, कभी अपने भाई के चेहरे को देखती है, कहती है भैया अब तो दीन के बचाने का वक्त आ गया। कहा हाँ बहन, अब भाई वहां खड़ा है, बहन इधर खड़ी है, एक दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब जब बहन से नहीं रुका गया, दौड़ती हुई आई, अपने भाई के गले में हाथ डाल के चिपट गई। अरे ये भी तो फातिमा की बेटी थी, सगी बहन थी, सगी बहन हुसैन पाक की सगी बहन थी, और अपने भाई के बालों को चूमने लगी। ये जुल्फे चूम रही थी, कभी गला चूम रही थी, कभी हाथ चूम रही थी। हुसैन बोले बहन क्या कर रही हो? कहा भैया आज मुझे मत रोको, आज मुझे अपने बाल चूमने दो। कहा बहन तुम मेरी पेशानी चूमती थी, मगर आज तुम मेरे बाल क्यों चूम रही हो? सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया एक दिन अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, कंघी कर रही थी, कंघी करते करते रो जाती है। मैंने कहा अम्मी जान क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है, क्या पेट में दर्द है, क्या जिस्म में कहीं दर्द है? मेरा हाथ पकड़ के माँ एक तरफ ले गई, कहा नहीं बेटा मुझे करबला याद आ गई है, मेरे इस बच्चे को तेरे नाना जान के उम्मती और कलमा पढ़ने वाले उम्मती मेरे इस बच्चे को शहीद कर देंगे, और इसके ये बाल जो मैं काट रही हूँ ये करबला की रेत में सन जाएंगे, खून में सन जाएंगे। कहा ज़ैनब अगर तू उस दिन जिंदा रहे तो मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल काट के भेज देना, मेरा बेटा नाना के दीन को कांधा देने जाएगा, मेरा बेटा नाना का किया हुआ वायदा पूरा करेगा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा भैया लाओ मैं तुम्हारे बाल काट दूं, लाओ अम्मी नहीं है, अम्मी ने मुझसे कहा था काट देना। अरे करबला के मैदान में ये सगी बहन अपने भाई को दूल्हा बना रही है। कौन बहन ऐसी होगी जो दीन और दीन इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को दे देगी? तुम इस्लाम के शहजाद, इस्लाम को चाहने वालों, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक के बाल काट दिए, दूल्हा बना दिया। कहा भैया ठहरो, सैयदा ज़ैनब गई और ओ नौजवानों आज तुमने ये मेरे गले में डाला है, अल्लाह ताला तुम्हारे गलों में रहमतों और बरकतों के हार बना करके डाले। अब जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब जाती है और अपने नाना का, मुहम्मदुर
رسول اللہ کا امامہ شریف لے کے آتی ہے جو میرے آقا امامہ باندھتے تھے. فاطمہ نے اس امامے کو سنبھال کے رکھا تھا, زینب نے اس امامے کو سنبھال کے رکھا تھا. میرا بھیا جب کربلا میں جائے گا, سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین کے امامہ باندھ دیا. ارے بہن تیار کر رہی ہے, کہہ رہی ہے بھیا پریشان مت ہونا, جاؤ نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کرنا, نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا. کہا ٹھیک ہے بہن. بہن نے امامہ شریف باندھ دیا اور اپنے چچا کی زرہ یعنی لوہے کی جیکٹ لا کے پہنا دی, اور ہاتھ میں اپنے ابا جان حضرت علی کی تلوار دے دی, ذوالفقار ہاتھ میں دے دی. کہا جاؤ بھیا فی ہمارے اللہ جاؤ. کس دل سے بہن میں کہہ رہی ہوں جاؤ, نانا کا دین جاؤ, تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ اللہ حسین پاک گھوڑے پہ چڑھے, اور جیسے ہی گھوڑے پہ چڑھے حسین پاک نے گھوڑے کی لگام کھینچی, مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا. پھر کھینچی پھر آگے نہیں بڑھا, گھوڑا پسینے پسینے ہو گیا. حسین پاک نے ایڑ ماری مگر پھر بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. گھوڑے کے نیچے جب دیکھا تو حسین پاک کی سگی بیٹی گھوڑے کے ہاتھ لگائے ہوئے کھڑی تھی. گھوڑا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا حسین میں آپ کے بچوں کو تکلیف نہیں دے سکتا, مجھے کاٹ کے ڈال دو مارو. مگر سکینہ سامنے کھڑی ہے. جب اس بچی کو دیکھا حسین اتر کے بچی کو سینے سے لگاتے ہیں. 7 سال کی بچی ہے, 7 سال کی. وہ بچی کہہ رہی ہے ابا جان اس کربلا سے چچا عباس کے بازو ظالموں نے کاٹ دیے. کہا ابا جان 6 مہینے کا بھیا علی اصغر کو شہید کر دیا, وہ بھی زندہ نہیں آیا. پھپھو کے بچوں کو شہید کر دیا, حضرت قاسم کو شہید کر دیا, علی اکبر کو شہید کر دیا. ابا جان تم بھی کربلا جا رہے ہو. اتنا جب سنا سیدہ زینب فوراً آگے آئی اور بیٹی کو گود میں لیا. کہا میرے لال تم نبی کے گھرانے کی بچی ہو, نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے. اگر تمہاری ضرورت پڑے گی تو تمہیں بھی جام شہادت پینا ہے, ورنہ صبر کا اور استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا ہے. کا امی جان کا پھپھو جان اگر نانا کا کیا ہوا وعدہ ہے, میرے بابا کے خون سے اگر دین میں ہریالی آئے گی تو میں بھی صبر کا دامن پکڑے ہوں. ابا جان چاہیے اللہ حافظ. اب بتاؤ باپ سینے پہ پتھر رکھ کے جاتا ہوگا, ظالموں نے نہیں دیکھا نبی کا ماما ہے, ظالموں نے نہیں دیکھا چچا کی زرہ ہے, ظالموں نے نہیں دیکھا حضرت علی کی تلوار ہے. آج ہم کتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, یہ علماء بھی ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ علی کے بیٹے تھے, فاطمہ کے بیٹے تھے, مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا. اب سنو انہوں نے جب تیر چلائے, مختصر یہ ہے حسین پاک 72 زخم کھا کر کے جب شہید ہوئے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں, آخری وقت تھا. انہوں نے کہا او حسین اگر تمہاری کوئی چاہت ہو تو بولو, اگر تمہاری کوئی آخری مرضی ہو تو بولو, اگر تمہاری آخری کوئی اکشا ہو تو بولو. او حسینیو سنو, حسین کی چاہت لے کے جانا, حسین کی مرضی لے کے جانا, حسین کس چیز سے پیار کرتے ہیں وہ لے کے جانا. بولو وعدہ کرو لے کے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو. حسین پاک نے کہا ہاں میرے سینے سے ہٹو, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری چاہت ہے. کیا آرزو ہے, کیا چاہت ہے؟ انہوں نے سوچا حسین یہ کہیں گے مجھے اپنی بیوی سے مل کے آنا ہے, مجھے اپنی بہن سے مل کے آنا ہے, مجھے اپنے بیٹے سے مل کے آنا ہے, مجھے اپنی بیٹی سے مل کے آنا ہے, مجھے اپنے بچوں سے مل کے آنا ہے, مجھے اپنے آدمیوں سے مل کے آنا ہے. حسین نے یہ نہیں کہا. او حسینیو سنو, حسین
حسین نے یہ کہا ہاں مجھے چاہت ہے، ہاں میں چاہتا ہوں، میری آخری تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے میرے سینے سے ہٹو اور مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، مجھے سجدے سے پیار ہے۔ وہ سجدہ جب میرے نانا نے کیا تھا، میں نے نانا کے پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، میرے نانا نے سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ کہا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، مگر میں حسین اپنے جسم پر 72 زخم کھا کر کے سجدے میں سر رکھ رہا ہوں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ زمین دیکھے گی حسین نے سر نہیں اٹھایا، آسمان دیکھے گا حسین نے سر نہیں اٹھایا، چپا چپا دیکھے گا، ذرہ ذرہ دیکھے گا، ماحول دیکھے گا، طقوس دیکھے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہوگا۔ نبی نے سجدے سے سر اٹھا لیا، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ دین کو اٹھا دیا، شریعت کو اٹھا دیا، اسلام کو اٹھا دیا، اسلام کو اٹھا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آپ نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک دو اور موٹی موٹی باتیں بتا دوں کیونکہ آگے بھی چلنا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سنو، تمہیں یہ پتہ نہیں معلوم ہو کہ نہ ہو، امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی۔ توجہ رکھنا، یاد رکھنا، حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی بلکہ 11 محرم کو ہوئی تھی۔ حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کی نماز جنازہ کن لوگوں نے پڑھی تھی یہ بھی بتا دوں۔ 10 محرم کو ان لوگوں نے یلغار کیا، سید زادیوں کے دوپٹوں میں، خیموں میں آگ لگا دی ہے، حضرت سکینہ کے تھپڑ لگایا، کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھے، حضرت امام زین العابدین کا جبہ پکڑا، کھچیڑتے ہوئے باہر لے کر کے آ گئے تھے۔ 10 محرم کو ان ظالموں نے پھر شام تک کربلا خالی کر دی، لیکن 11 محرم کو کربلا کے برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اب سنو، ایک سوال ہوتا ہے، اللہ نے حضرت امام حسین پاک کا ہاتھ اس یہودی عورت نے چوم لیا تو دولت ایمان کی اللہ نے اس کو عطا فرما دی، تو پھر حسین پاک بغیر نماز جنازہ کے پوری رات لیٹے رہے، کربلا شریف میں رہے، تو پھر ان ظالموں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا کہ نماز جنازہ پڑھ لیتے، کم از کم اتنا ہی کر لیتے، نماز جنازہ پڑھ لیتے، تو اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا؟ مجھ سے جواب سنو، اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جنازہ، ایک ہوتے ہیں نمازی۔ اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، جنازہ کسی جنتی کا ہے، جنازہ کسی نیک کا ہے، جنازہ کسی شہید کا ہے، جنازہ کسی جنتی انسان کا ہے، تو جتنے لوگ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں وہ سب جنتی ہو جاتے ہیں اس کے صدقے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی جنتی انسان ہے، اگر وہ دعا کر دے تو اس کے صدقے سے، دعا سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ سنو، اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ میرا حسین، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھتے؟ کیونکہ حسین پاک صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار تھے۔ حسین پاک صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار تھے۔ حسین پاک آل رسول تھے، حسین پاک صحابی رسول تھے، حسین پاک نواز رسول تھے، فرزند رسول تھے۔ اگر وہ ظالم یزیدی حسین کی نماز پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں سب جنتی ہو جاتے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حسین کے بچوں کو ستانے والا، حسین کے بچوں پہ ظلم کرنے والا جنت میں جائے۔ اللہ نے کہا، او یزیدیو، تم میرے حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے تمہارے لیے جہنم ہے اور حسینیوں کے لیے جنت۔ نعرہ تکبیر،
کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں, کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, جشن شہید اعظم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. بیٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, آپ کے پاؤں کا درد دور عطا فرمائے. کسی کے کمر میں درد ہو, حسین کے صدقے میں اس کو دور فرمائے. میری بہن اگر کوئی بیمار ہو, کسی پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی کوئی آفت ہو بلا ہو, مولا حسین کے صدقے میں تمام آفت و بلاؤں کو دور فرما دے. اس بستی میں بہاریں عطا فرما دے. جتنے مہمان حضرات آئیں ان کے گھر میں بھی بہاریں عطا فرما دے. ان علماء کی نسلوں کو آباد فرما دے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اب سنو, حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن اس لیے نہیں دیا گیا, شہید کئی طریقے کے ہوتے ہیں. شریعت مصطفیٰ ہے, شریعت مصطفیٰ میں ایک شہید وہ ہے اگر اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اس کو کفن بھی دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ اگر کوئی عورت پیدائش کے وقت پہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, وہ عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے, اس کو کفن بھی دیا جائے گا, غسل بھی دیا جائے گا. اگر کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل و کفن دیے جائیں گے. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اور کوئی اپینڈکس کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے, طاعون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے, ہیضہ جیسی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے, پیٹ کے شدید درد میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. مگر ان سب شہیدوں کو غسل و کفن دیے جائیں گے. ایک شہید وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ میں اس کو نہ غسل ہے نہ کفن ہے. وہ کون ہے؟ جو تلوار لے کر کے اسلام کی خاطر میدان میں نکل کے اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جائے, قتل ہو جائے. ایسا شہید اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا, اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا. یہی شہید تو حسین پاک ہے. میرے اللہ نے کہا, او منہ بجانے والے سنو, میرا حسین جب پیدا ہوا تو شریعت مصطفیٰ پر تھا. میرا حسین کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر تھا. میرا حسین اگر کھائے تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, اگر حسین پیے تو پینے کی ادا بولے نبی نبی, چلنے کی ادا بولے نبی نبی, سونے کی ادا بولے نبی نبی, اٹھنے کی ادا بولے نبی نبی, ہر دھڑکن بولے نبی نبی. میرے نبی میرے حسین کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا جوانی شریعت مصطفیٰ پر. جب تک بچے رہے گود میں رہے تو صاحب شریعت کی گود میں رہے. دنیا پر آئے تو شریعت مصطفیٰ پر, دنیا سے گئے تو شریعت مصطفیٰ پر, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے نبی کا نوازا گیا اس کو کفن اللہ نے جنت سے بھیج دیا. شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے کہا حسین تمہارا جینا شریعت مصطفیٰ پر, تمہارا دنیا سے جانا شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, نعرہ تکبیر. تیزی سے بول رہا ہوں, بہت زیادہ تیزی سے بول رہا ہوں, وقت بچانے کے لیے بول رہا ہوں. باتیں زیادہ رہ گئی ہیں, ٹائم کم رہ گیا ہے, اس وجہ سے تیز بول رہا ہوں. سنو سنو, اللہ اللہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہے, حسین پاک کے وہ خونی کپڑے جن کپڑوں میں حسین کو دفن کیا گیا تھا, جب میزان لگا ہوگا, میزان اس ترازو کو بولتے ہیں جس میں گناہگاروں کے اور نیک لوگوں کے اعمال تولے جاتے ہیں. ایک پلے میں گناہ, ایک پلے میں نیکیاں رکھی جاتی ہیں. اس ترازو کا نام میزان ہے. کیا نام ہے؟ بولو میزان ہے. جب میزان لگا ہوگا, نانا کی امت کے گناہ تولے جاتے ہوں گے تو حسینیوں کی لائن لگی ہوگی, حسینیوں کا قافلہ ادھر آگا. او حسینی کمیٹی سن لو, حسین کے نام پہ آنے والوں سن لو, میری بہنوں تم بھی سن لو. تم نے اپنے بچوں کو چھوڑا حسین کی محبت میں, گھر کو چھوڑا حسین کی محبت میں. جب وہاں پر حسینیوں کی جماعت لگی ہوگی, ان حسینیوں کے گناہ جب پلے میں رکھے جائیں گے تو حسین کے
کے وہ خونی کپڑے ان حسینیوں کے نیکیوں والے پلے میں رکھے جائیں گے. جتنے گناہ وہ کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے اللہ ان حسینیوں کے گناہ حسین کے کپڑوں کے صدقے میں معاف فرما دے گا. مگر سنو, کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے حسین کے کپڑے زیادہ میں زیادہ 5 کلو کے ہوں گے, 7 کلو کے ہوں گے, 10 کلو کے ہوں گے, اس سے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے ہیں, کپڑوں کا وزن 10 کلو ہی ہوگا. مگر سنو, آج یہاں کے مسلمانوں تم نے مجھے بلایا ہے تو آج کلیجہ سامنے رکھیں گے. حسین کے کپڑوں کا وزن سنو, جو 5-10 کلو کہتے ہیں سنو. اس کتاب میں لکھا ہے, انہوں نے پتا ہے سوائق معرکہ اٹھا کر کے دیکھ لینا یا نور الابصار اٹھا کر کے دیکھ لینا, کتاب میں لکھا ہے کہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان شہیدوں کے خون کے قطروں کا یہ عالم ہوتا ہے. میرا حسین جب شہید ہوا تو حسین کی شہادت کے وقت تلوار لگی, نیزہ لگا, برچہ لگا, جو کچھ بھی لگا اس سے خون کے قطرے نکلے, زمین پہ گرے, کپڑوں پہ لگے. وہ فرماتے ہیں حسین کے تمام خونی قطروں میں سب سے چھوٹا والا قطرہ اس کا وزن یہ ہوگا, اگر وہ ایک پلے میں رکھا جائے اور زمین کے 7 بڑے بڑے پہاڑ ایک پلے میں رکھے جائے, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, 7 بڑے بڑے پہاڑ ایک پلے میں رکھے جائیں, حسین پاک کے خون کا ایک چھوٹا والا قطرہ ایک پلے میں رکھا جائے, تب بھی حسین کے خون کا وہ قطرہ اس 7 پہاڑوں سے وزن میں زیادہ. بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید اعظم کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد. معاف کرنا, میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, کیا کروں یار, تم لوگوں نے دل جیت لیا. تم لوگوں کی محبت, میں نے کہا نہیں دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. اور ان علماء کی نہ اور تم بھی تقریر کرو تو پنکھا مت کریو, نماز بیٹھتی ہے, پسینہ آتا تو آواز کھلتی ہے. اور حسین کا نام پہ شروع میں بیٹھو بھی تھی اور اب الحمدللہ الحمدللہ سمجھے. یہ علماء بھی ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں حاجی عورتوں کو لے کے جاتا کیا, 7 سال کی بیٹی کو لے کے جاتا کیا, چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو لے کے جائے گا, بچوں کو لے کے جائے گا کیا. اس لیے گئے تھے, چلو چلو بچوں چلو, نانا کے دین کو بچانا ہے. اگر دین کو نہ چھوٹے چھوٹے پھول کی ضرورت پڑے گی تو چھوٹے چھوٹے پھول پیش کر دوں گا, اور تھوڑے اور بڑوں کی ضرورت کو رہی بڑے پیش کر. جیسے اسلام کو ضرورت پڑے گی حسین کا خاندان اسلام کو زندہ کرے گا. زندہ باد. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. زندہ باد زندہ باد. پیچھے والوں نہیں بولو گے, اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ بزرگ بیٹھے ہیں, داڑھی والے ہیں, نمازی لوگ ہیں, یہ ماشاءاللہ بیٹھے, اگر دل سے بول دیں گے. اور بھیا دیکھو, یہ مت سمجھیو سب سے اچھا میں ہی ہوں, کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. بے شک حق ہے, وہ بات الگ ہے, ان لوگوں کا مقام اونچا ہے, اسی لیے تو تم نے انہیں اونچے پہ بٹھا لایا. اور نبی خود فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من عبادت سنت. میری بات غلط ہو سکتی ہے, ان کی غلط ہو سکتی, نبی کی غلط ہو سکتی ہے کیا؟ جو نبی کی بات غلط مانے وہ صحیح ہو سکتا ہے. تو اب میں نے نبی کا فرمان بتایا, نبی فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا, کچھ پڑھنا نہیں, خالی دیکھ لو. نبی فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. بے شک سبحان اللہ. تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو, کتنے مولانا اکٹھے گئے, اتنے اچھے اچھے عالم ہیں یار. کسی کے گھر میں نا قرآن کی ایک آیت لٹکا دو, نور ہوتا, برکتیں ہوتی, رحمت ہوتی. ان سب کے سینوں میں 6666 قرآن کی آیتیں. یہ ایک کپڑا کتنے لوگ چومتے ہیں, کہیں سید صاحب سے ٹچ ہوا, مزار کی چادر جا کے چومتے ہو, قرآن شریف پہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کو چومتے ہو نہیں چومتے ہو. اور 500 روپے میٹر کا کپڑا کسی بھائی کی پینٹ کوٹ بنوا دو, اسے چومو گے, تھوکو گے, کہو یار بڑی بدبو آ رہی ہے, ایسے دکھاؤ گے, بولو نا آ تھوڑی رہی ہے بھائی,
ایسے ہی قرآن کا کپڑا 20 روپے میٹر والا چومو. کیوں؟ کیا ہو گیا یار اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی. قرآن اس کے اندر تھا اندر، تو ان کے اندر نہیں ہے قرآن. ارے ان کے اندر نہیں ہے قرآن. یہ چل رہا ہے تو قرآن ان کے ساتھ ہے، سو رہا ہے تو قرآن ان کے ساتھ ہے، بیٹھ رہا ہے. جب اس کپڑے کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کے غلام کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک. آقا فرماتے اگر کوئی عالم، توجہ رکھنا، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، توجہ، کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہو کیسے پلٹا دو؟ خود پلٹ جاؤ. نبی کی بات تو پلٹا ہی نہیں سکتے ہیں. نہیں، نبی کی بات نہیں پلٹا. 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. مگر آج اتنے سیدھے، اتنے بھولے بھالے ہیں نا حضرت. یہ سیدھا پن ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی فاتحہ تھی کہ حضرت جمعرات کا دن ہے فاتحہ پڑھ دیو، اور امام صاحب کے یا کسی عالم صاحب کے اگر بچے کی طبیعت خراب یا کوئی مسئلہ بتانا ہے یا کوئی ضروری کام ہے وہ چلا گیا، تو اس سیدھے سادے مسلمان کے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گیا تو یہ نہیں سوچتا یار اور ضروری کام سے گئے، بلکہ اس کا مخالف بن جاتا، پھر برائیاں شروع کر دیتا، کہتا اب دیکھ کیسے رہے گا تو، اب ٹکنے دوں گا تجھے. جب تم یہاں ٹکنے نہیں دو گے تو حشر کے میدان میں یہ تمہیں ٹکنے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے یار. یہاں تمہاری چل رہی ہے، وہاں ان کی چلے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بات بڑی بن جاتی ہے. تو اچھا سوچا کرو. اچھا کسی کے بارے میں بھی اچھا سوچو گے نا تو غلط نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے یار اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں یار، جیسے تمہارے بچے کی طبیعت خراب، اس کی بھی تو ہو سکتی ہے نا، یا وہ بھی تو انسان ہے، اسے بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک فاتحہ ہے، فاتحہ پڑھنا امام پہ ضروری تھوڑی ہے، وہ تو تم پہ ضروری ہے، تمہیں یاد کرنا چاہیے تھا. کتنی ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف. بس کہتا ہے یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب میری امی یا ابو یا چچا یا تاؤ جو بھی ہیں ان کا نام لو، یا کہہ دو کہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پسند فرماتا. بے شک. مگر پھر تو وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. امام نے کبھی ٹوپی اتار لی، وہ اس امام کے پیچھے نماز ہوگی، وہ تو ننگے سر گھوم رہا. ننگے سر یار کیا بات ہو گئی. بیچارہ اگر حجرے میں ننگے سر بیٹھ گیا، گرمی لگنے لگی، صافہ اتار لیا، جمعہ تو ہیرو بن گیا. ہیرو وہ تو لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا، لڑکوں میں ایسے امام کے پیچھے. مطلب پھر اس امام کو رکنے نہیں دے سکتے کل ملا کے. اب گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا سوچتے ہیں یار ایسا کرو گاؤں میں جھگڑا مت پھیلاؤ، امام کو ہی ہٹا دو. یہ بات ہوتی ہے امام کو ہی ہٹا دو. مگر اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات، کہیں تم یہ سوچو کہ کسی امام نے کہہ دیا مجھ سے، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے امام حسین پاک کہلوا رہے ہیں الحمدللہ. بے شک. بخدا بتا رہا ہوں ممبر رسول پہ، پھر آل رسول، جھوٹ نہیں بولنا، مجھ سے کسی نے اس موضوع کو کہا ہی نہیں، کسی موضوع کو نہیں کہا. حضرت نے اشارہ یہ کیا کربلا کے بات کا بھی تھوڑا حضرت لے لیو، کیونکہ یہ میری تقریر سنے ہوئے ہوں گے، یہ محبتاً بولنا، سمجھ میں یہ تو کہا. باقی ممبر شریف میں اس لیے تمہیں بچانا چاہتا ہوں. بے شک. تمہیں بچانا چاہتا ہوں یار. جس کے سینے میں قرآن ہو، یہ قرآن کا کپڑا ہے، جزدان ہے، رحل ہے، پیٹی ہے، تم کیا قرآن کے کپڑے کی توہین کرو گے، چومو گے؟ تو پھر یہاں امام کی بات آ جاتی ہے، حافظ قرآن کی بات. اگر امام نکل کے چلا گیا یا مدرسے کا بچہ، اور اگر اس نے سلام نہیں کیا نا تو بس شیطان رگوں میں دوڑ جاتا، ارے یہاں کوئی پڑھائی وڑائی نہیں ہو رہی ہے. اور تمہارے بچے کتنی مرتبہ گھر میں آتے سلام کرتے تو لٹکے کیوں نہیں پھیرتے؟ اور دوسری بات، اگر امام گیا اس نے سلام نہیں کیا تو تم سلام کر لو گے تو کیا مر جاؤ گے؟ اور اگر مر بھی جاؤ گے تو موت اچھی ہوگی نا، سلام کرتے ہوئے موت ہوگی. چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہدایت نصیب. وہیں پہنچو اب کربلا شریف میں. سمجھ میں آ رہی ایسوں کی ادائیں قبول ہوتی ہیں. امام حسین پاک، بس آخری بات بتا دوں،
زندگی ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تو یاد دلا دینا، یہیں سے جوڑ کے آگے کو چلوں گا. سمجھے؟ حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن کر دیا اور سر پاک کو لے جا کر کے معتبر روایت فقیہ ملت علامہ جلال الدین نے جو لکھی وہی بتا دوں. باقی اور بھی روایتیں ہیں کہ وہاں پہ ایک مکان تھا، اس میں وہ سر رکھ دیا تھا. ایک مومنوں کا قبرستان تھا، اس میں سر رکھ دیا تھا. ایک بہت نیک آدمی تھا، اس کے حوالے کر دیا تھا. وہ الخلیل مصر میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ لے جا گیا تھا. وہ جگہ بھی آج بھی وہاں پہ مشہد بنا ہوا ہے، لوگ وہاں زیارت کرنے جاتے. مگر فقیہ ملت نے کیا لکھا ہے کہ سر مدینے کو واپس کر دیا تھا. سیدہ فاطمہ جنت البقیع میں ہے، انہی کے دہنے پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے. وہاں پہ دفن کر دیا گیا. یہ تھا. بہرحال آج کے بعد اتنے اچھے بنو، اتنے پیارے بنو. پیارو جیسے حسینی ہو نا، صحیح بتاؤں کسی کو تکلیف مت دو یار. ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام. آپس میں میل محبت پیار مودت. چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، سیدوں کی بھی عزت کرو. بے شک. سمجھ میں آ رہی؟ ان تمام لوگوں تو تمہیں خود بخود انشاءاللہ عزت ملے گی. اور اتنے پیارے ہو جائے. میاں بیوی آپس میں میل محبت سے رہو، خوب جی بھر کے کام کرو، اچھی محنت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو. سمجھ